अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रावलपिंडी में फौज के हेडक्वार्टर के पास किए गए खुदकुश हमले में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए हैं। इस धमाके में 15 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। इतवार को शुमाल मगरबी पाकिस्तान में फौज के अहाते के पास किए गए धमाके में 20 एहलकार जख्मी हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया ओपन से एक और सरकर्दा खिलाड़ी की रुखसती हुई। मारिया शारापोवा को सिबुलकोवा ने धूल चटाई। सिल्वा खिलाड़ी पहला सेट 6-3 से हारने के बाद दूसरे में अच्छी वापसी की। सिबुलकोवा ने दूसरा सेट 6-4 से जीता। इसके बाद शारापोवा दबाव में आ गए और अपना फितरी खेल नहीं खेल सके। सिबुलकोवा ने तीसरा सेट 6-1 से आसानी से अपने नाम किया। मैच के बाद रूसी खिलाड़ी ने मीडिया को बताया कि कूल्हे की चोट के सबब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वाजे किया कि चोट उनकी इस हार की वजह नहीं है। शारापोवा ने कहा कि सिबुलकोवा ने अच्छा खेला है और वो जीत की मुस्तहिक है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हजार बार बिशोय हमद मुश्को गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त अदब गाहिस्त जेड़ आसमां अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीद इंजा। मेरे आका का सिदरा के मनाजिर से न छक जाना, मेरे आका का सिदरा के मनाजिर से न छक जाना, तस्वुर में है आगे भी बिला झपके पलक जाना, तस्वुर में है आगे भी बिला झपके पलक जाना, गुलामों के तस्वुर को दिया सूए फलक जाना,
غلاموں کے تصور کو دیا سوئے فلک جانا، میرے آقا کا اسرا میں سڑے قوسین تک جانا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ روزانہ ہم سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈال رہے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو حیات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کروا رہے ہیں۔ ناظرین آئیے آج گفتگو کریں گے ہم سیرت پاک، عظمت اور اہمیت، اس پہلو سے سیرت پاک کی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں آئیے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ پروفیسر مولانا عبد المعید صاحب۔ محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور نعت کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے جناب مرزا عارف اللہ بیگ قادری صاحب، مبلغ سنی دعوت اسلامی۔ محترم پروگرام میں آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، جس طرح ہم نے اس سے قبل بھی گفتگو کی، سیرت پاک کے بہت سے اہم پہلو ہیں، اس کی عظمت اور اہمیت کس طرح بتائی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی اہمیت میں پورا قرآن مجید نازل ہوا، بلکہ یہ کہا جائے کہ قرآن مجید گویا آپ ہی کی سیرت کا ذکر ہے، آپ کی حیات طیبہ کا تذکرہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اطاعت اور اتباع کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سیرت کی اہمیت کے عظمت کو بتاتے ہوئے کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع، میری پیروی کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ یعنی اگر آج تمام انبیاء بھی جمع ہو جائیں تو ان سب کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتباع کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ کی نبوت اور رسالت یہ کائناتی اور آفاقی ہے، یہ کسی ایک محدود علاقے اور زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ثقلین کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بشیر النذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کو بھیجنے کا جو بنیادی مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، جس نے آپ کے حکم کو مانا ومن اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی سیرت کی اتباع کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لایا۔ چنانچہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسان کے لیے اس کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ ملازمت کا طریقہ کیسے ہو، آپ کو وہاں ملے گا، تجارت کیسے کی جائے آپ کو وہاں ملے گا، ایک اچھا شوہر کیسے ہو سکتا ہے آپ کو وہاں ملے گا، ایک اچھا قائد کیسے ہو سکتا ہے وہاں ملے گا، ایک فرمانروا کیسے ہو سکتا ہے وہاں ملے گا۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھی ادنا سے ادنا شعبہ پہلو ایسا نہیں ہے جہاں کہ آپ کو سیرت سے روشنی نہ ملی ہو۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے بالکل مستند اور سرٹیفائی کر دیا ہے کہ اتنی مکمل اور اکمل سیرت ہے کہ اس میں کسی قسم کی نہ اضافے کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کی کمی کی کسی کو اختیار دیا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج میں نے تم کو تمہارے دین کو مکمل طور پر عطا فرمایا اس رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو گویا کہ آپ کا وجود مبارک انسانیت کے لیے، اس کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس پر انسان جتنی خوشی منائے گویا وہ اس کے لیے کم ہی ہے۔ تو ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سیرت کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہر جگہ ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو سیرت پاک سے زیادہ جوڑنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سیرت پاک کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں روشنی ملے اور ہمارے دل میں ایک ایسی بیداری پیدا ہو، ایک ایسا نور پیدا ہو کہ جس کی کچھ پرچھائیاں گویا کہ ہم اپنی زندگی میں بھی جاری کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، عظمت کے بہت سے پہلو ہیں، یقیناً عظمت سے جس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ہم
اپنوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور اغیار کو ہم اس کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس پر بھی گفتگو کریں گے. آئیے اس وقت ہمارے ساتھ مرزا عارف اللہ بیگ قاضی صاحب موجود ہیں, مبلغ سنی دعوت اسلامی. نعت پاک سنتے ہیں. جی عارف صاحب. حمد باری تعالیٰ کا چند اشعار پیش کریں. ارشاد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا. حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم, حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم, کے لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں, کے لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود, میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود, یہ دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں, یہ دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں, صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں, صحیح کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں, صحیح کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری حمد پاک آپ نے ابھی پیش فرمائی. ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. محترم, جس طرح سیرت پاک کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس وقت کے جو حالات تھے, اس وقت مکے میں بہت کم تعداد میں مسلمان تھے, اور اس سے بعد جو حالات پیش آئے کہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے, عظمت کا سیرت پاک کے یہ بہت بڑا اہم واقعہ ہے. کس طرح آپ روشنی ڈالیں گے اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغیار کی باتوں کو مان لیا فوری طور پر, اور آپ نے جو ہے ان کو بہت سی چھوٹ دے دی؟ دراصل ہجرت تاریخ اسلامی کا ایک ایسا موڑ ہے جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا, اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل مکہ نے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی تھی, لیکن اہل مدینہ نے اس قدر کو جان لیا اور انہوں نے فوراً لبیک کہا اور کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور آپ ہم آپ کی حفاظت کریں گے ویسے ہی جیسے ہم اپنے اہل قبیلہ کی, اہل خاندان کی کرتے ہیں. تو گویا کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر کی اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے, جس کا نام اب تک یثرب تھا, آپ کے وہاں تشریف لے جانے سے اس کا نام مدینہ بنا, مدینۃ النبی اس کا نام ہے, نبی کا شہر جسے مختصر المدینہ کہتے ہیں یا المدینۃ المنورہ کہتے ہیں. تو ورنہ آپ کے آمد سے پہلے تو اس کو یثرب کہا کرتے تھے. جو مدینہ منورہ کو آپ کے وجود مبارک سے وہ روشنی عطا ہوئی, وہ نور عطا ہوا جو تاریخ اسلام میں محفوظ ہے. چنانچہ وہاں آنے کے بعد بھی ایسا ہوا کہ قریش نے آپ کو وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا.
مختلف دھمکیاں دیں. وہاں کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا اس سے خط و کتابت کی اور کہا کہ تمہارے یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دو اور وہ بددین ہے نعوذ باللہ من ذالک وغیرہ وغیرہ. اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو بھی لکھا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارے ہاں سے بچ کے آ گئے ہو, لہٰذا مختلف دھمکیاں دیتی رہی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو رد انداز کیا, لیکن آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بالکل چوکنا رہے. اور بالآخر آپ نے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہود سے وہاں کے جتنے قبائل تھے ان سب سے آپ نے معاہدے, حلیفانہ معاہدے کیے. اور اس کے بعد ایک اہم چیز جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اب اپنے ہم وطن سابقہ جو ہم وطن ہیں قریش ان کے ساتھ آپ نے چاہا کہ معاہدہ کیا جائے. دو پہلو آپ کے سامنے تھے, ایک یہ یا تو قریش سے معاہدہ کیا جائے یا دوسرے اہل روم سے معاہدہ کیا جائے, اس لیے کہ ان کی طاقت بھی بڑھ رہی تھی اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس نئے دین کو ابھرنے نہ دیں. تو آپ نے اس بات کو ترجیح دی کہ اپنے ہم وطن اپنے ابنائے جنس سے معاہدہ کیا جائے. چنانچہ آپ نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے جس کو قرآن مجید نے فتح مبین کہا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمایا, تو آپ نے صلح حدیبیہ منظور فرمائی. اس میں بعض دفعات ایسے معلوم ہوتے تھے عام دیکھنے والے کو کہ اس میں تو کمزوری ہے ہماری, یعنی ہم پسپائی کا اعتراف کر رہے ہیں, ہم اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس سے آگے دیکھتی تھی کہ جو بظاہر آپ کو کمزوری دکھتی ہے وہی ہماری قوت ہے, جو آپ کو ہماری پسپائی دکھتی ہے وہی ہمارا جو ہے ہجوم ہے جو کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. چنانچہ دیکھیے آپ اس دفعے کو کہ کیسی معلوم ہوتی ہے آج بھی ہم کہ مکے کا کوئی آدمی مدینے کو آ جائے تو اسے واپس کر دیں, لیکن مدینے کا کوئی آدمی مکے کو آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. کیسی ظالمانہ شرط بظاہر معلوم ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ لکھو اس کو بھی, چنانچہ اس کو بھی لکھ لیا گیا. اور جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور اس کے دفعات طے ہو رہے تھے, اس میں اہم جو چیز تھی جو آپ چاہتے تھے وہ یہی تھا کہ امن کا ماحول فراہم ہو جائے, کہ بدر بھی ہوئی, احد بھی ہوئی, خندق بھی ہوئی تھی, تو جو امن و سکون کا ماحول ختم ہو چکا تھا, افراتفری کا ماحول پیدا ہو رہا تھا, اس ماحول کو آپ بدلنا چاہتے تھے کہ امن و سکون فراہم ہو. چنانچہ آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. گویا صلح حدیبیہ کا پورا دار و مدار اس ایک شق پر تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک شق کے لیے, اس ایک دفعہ کے لیے دوسری تمام دفعات کو آپ نے قبول کر لیا جو بظاہر کمزوری معلوم ہوتی تھی. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک ایسا ماحول فراہم ہوا کہ جہاں سے پھر اسلام کی تبلیغ بڑی تیزی کے ساتھ ہونے لگی, اور وفود جانے لگے, نہ صرف عرب بلکہ عرب سے باہر بھی آپ کے قاصد گئے, آپ کے نام مبارک کو لے کر گئے. اور آنے والے آپ دیکھ رہے ہیں 4 برسوں میں یدخلون فی دین اللہ افواجا ہو گیا کہ لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے. تو یہ جو صلح حدیبیہ تھی جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض وقت حکمت کے لیے ہم بعض چیزوں کو قبول کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے اپنے مقصد کو ہم سامنے رکھیں, اس مقصد کو اپنے نظروں سے اوجھل نہ کریں. بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. یقیناً پیش نظر سب سے زیادہ مقصد ہی رہے ناظرین, اور یقیناً ساری اہم باتیں امن کے لیے جو ہونی چاہیے اس کو مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہونی چاہیے. آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس نورانی بزم میں. آج کے پہلے کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں سر. جی بھائی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں جھارکھنڈ ہزاری باغ سے سردار خان قادری بول رہا ہوں. جی قادری صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر کل میں نے ایک سوال کیا تھا سر. جی بھائی. جی سردار خان جھارکھنڈ ہزاری باغ سے. ہاں جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. پوچھنا چاہ رہے تھے سر, کل میں نے ایک سوال کیا تھا. جی ندوی صاحب تھے. جی جی تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا عید میلاد النبی کا جشن منایا جا سکتا ہے کہ نہیں, یا قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ٹھیک. تو وہ نبی صاحب سے ایسا کہیں نہیں ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہے کہ جشن منایا جا سکتا ہے, نہ خوشی منایا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. بھی آپ کی سوال کا جواب دیا جائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ناظرین, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جناب میں مختاب الحسین آسام سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی فرمائیے. ہاں جی میں یہی جاننا چاہتا ہوں ایکچولی ہم لوگ میلاد النبی منانا کا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو یہ قرآن اور صحیح حدیث کا اس کا کیا مطلب لکھا ہوا ہے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا.
ناظرین آئیے تیزی سے ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں، جلد حاضر ہوں گے۔ چلو بیٹا، راستے میں ATM پہ روک لینا۔ رک رک رک، یہاں میں 2 منٹ میں آیا۔ یہ ATM کہاں گیا؟ بھائی صاحب یہاں پہ ایک ATM ہوا کرتا تھا۔ भाई साहब एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 کلومیٹر؟ پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ چلو بیٹا، تیری ماں کو فون لگاتا ہوں، پتا تو لگاؤں تیری موسی کی فلائٹ کتنے بجے کی۔ جی۔ ارے پیجر، موبائل کہاں گیا؟ موبائل فلائی اوور لے لے، جلدی کر۔ اتنا ٹریفک، یہ فلائی اوور کہاں گیا؟ کون سا فلاور پاپا؟ چل میٹرو لیتے۔ ارے یہ میٹرو کہاں گئی؟ میٹرو؟ چلو۔ ارے بھائی صاحب، یہاں پہ ایک ایئرپورٹ ہوتا تھا، ایئرپورٹ۔ बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? پاپا کو ہو کیا گیا ہے؟ ارے یار ہیلو سنو، وہ نیا والا ایئرپورٹ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ ایئرپورٹ نہیں ہے مطلب؟ نیند میں ہو کیا تم؟ اٹھو اٹھو اٹھو، ایئرپورٹ نہیں جانا؟ ہاں، ایئرپورٹ، میٹروز، ATMs، بینکس، ایکسپریس ویز، اتنا سب کچھ صرف پچھلے 10 سالوں میں، اور یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، جیسے صدیوں سے ایسا ہی تھا۔ بھارت نرمان کا یہی پرماण۔ جن جن کو چھوا، جن جیون بدلا۔ देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं, बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं, नसीम छाती के पार गुजरे हैं, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे हैं। نبی کا عشق دل میں ہے نظر سے بھی چھلک جانا، نبی کا عشق دل میں ہے نظر سے بھی چھلک جانا، خدا بندہ یہ ثمرہ پیڑ کے اوپر ہی پک جانا، تقاضے بھی یہی ہیں کلمہ وحدت کی حجت کے، عہد احمد کے قصے میں یقین جانا نہ شک جانا، احد کا روپ کھل کر
अहद का रूप खुलकर सामने आ जाएगा। सबके सलीखा बांटता है रहमत व बख्शिश के जज्बों को, मेरे आका की कमरी का गुनाहगारों पे ढक जाना। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आइए सवालात का भी सिलसिला जारी है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन क्या सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। आइए इस सिलसिले को जारी रखते हैं। पहले नाते पाक को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जा आरिफुल्लाह बेग कादरी साहब। जी आरिफ साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबने दिए सदा आ गए मुस्तफा, सबने दिए सदा आ गए मुस्तफा, मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा, मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा। मैं कहूँ खबर में उन फरिश्तों से यूं, मैं कहूँ हश्र में उन फरिश्तों से यूं, देखिए वो जरा आ गए मुस्तफा, देखिए वो जरा आ गए मुस्तफा, मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा। आमिना आसिया मरियम सादिया, आमिना आसिया मरियम सादिया, दे रही थी निदा आ गए मुस्तफा, दे रही थी निदा आ गए मुस्तफा, मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा। लामका के मकी जब हुए मुस्तफा, लामका के मकी जब हुए मुस्तफा, कह रहा था खुदा आ गए मुस्तफा, कह रहा था खुदा आ गए मुस्तफा, मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा। इसलिए बरकतों का तू मखज़न बना, इसलिए बरकतों का तू मखज़न बना, तुझ में गारे हीरा आ गए मुस्तफा, तुझ में गारे हीरा आ गए मुस्तफा, मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा। उनके दर से मिली मुझको एक एक खुशी, उनके दर से मिली मुझको एक एक खुशी, मेरे हाजत रवा आ गए मुस्तफा, मेरे हाजत रवा आ गए मुस्तफा, मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा। आपने पेश फरमाई। नाज़रीन, आइए इस नाते पाक के बाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम गैसुल्लादीन है भाई। मेरा एक सवाल है साहब। जी भाई। मेरा सवाल ये है कि साहब अल्लाह के रसूल रहमत आलम बना के भेजेंगे, मगर आजकल लोग क्यों एक दूसरे पर रहम नहीं खा रहे हैं, पड़ोस में भूखा रहा है प्यासा तो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, और इसके बारे में जरा समझाइए। बोलो। बहुत शुक्रिया, बेहतरीन सवाल है भाई, जरूर अभी बात की जाएगी इस सिलसिले में। नाज़रीन, आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। मोहतरम, सीरत पाक के पहलू पर गुफ्तगू हो रही थी। आपने फरमाया सुलह हुदैबिया में एक ऐसा मुआहिदा तय पाया जिसके अंदर हमने अगयार की सारी बातों को, कुरैश के जो कुफ्फार थे उनकी सारी बातों को मान लिया। दौर जदीद में जो तकाजे हैं आज के दौर में, इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में कई चार्टर बनते हैं, उसके अंदर बहुत सी बातें आती हैं। जो मुआहिदात होते हैं, आप क्या फरमाएंगे ऐसी सूरत में क्या आज के दौर में उस तरह का मुआहिदा किसी भी मुल्क को फायदा पहुंचा सकता है क्या? इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि इसका क्या मकसद है, इसको पेश नज़र रखा जाए, और इसमें बड़ी ही बालिग नज़री की ज़रूरत है, बड़ी गहरी नज़र की ज़रूरत है। इसलिए कि बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि
کچھ ایسی عبارتیں ہوتی ہیں دفعات میں جس سے عام آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. جی خوشنما بعض دعوے ہوتے ہیں جو بظاہر کھوکھلے ہوتے ہیں. بالکل. تو جو شرکائے معاہدہ ہے انہیں پوری طرح نظر رکھنی چاہیے، جو دنیا کے حالات ہیں اس پر نظر رکھی جانی چاہیے، اور اسی طرح جو معاہدات ہو رہے ہیں کہ اس سے کیا مقصد حاصل کیا جا رہا ہے. اگر واقعی اس سے ایک بہتر مقصد حاصل ہو رہا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس اعلیٰ مقصد سے راست تو ٹکراتی نہیں ہیں لیکن ذیلی طور پر ہمیں